अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। इस वक्त एक बड़ा ग्रुप लेकर हम आपकी खिदमत में हाज़िर हैं और आज हम बड़े मज़े के और बड़े अहम इशू पर गुफ्तगू करना चाह रहे हैं। हम अपने पड़ोसियों के बारे में हमेशा बड़े फ़िक्रमंद होते हैं कि हमारे दाएं कौन रह रहा है, हमारे बाएं कौन रह रहा है, और जो रह रहा है तो उसके बारे में हमारी ज़्यादा गुफ्तगू उसी के बारे में होती है। हमारा मुश्किल टाइम जब आता है तो हमारे पड़ोसी हमारे साथ खड़े होते हैं, और कभी फटा छड़ा होता है तब भी हम अपने पड़ोसियों के साथ ही सारे मामलात करते हैं। तो आज हम अपने पड़ोसियों के बारे में बात करेंगे, लेकिन वो पड़ोसी नहीं जो आपकी दीवार के इस तरफ रहते हैं या दीवार के इस तरफ रहते हैं, बल्कि हम उन पड़ोसियों के बारे में बात करेंगे जो हमारी मुल्क की सरहद के इस तरफ रहते हैं या इस तरफ रहते हैं। तो हमारे, आपको पता है कि 4 पड़ोसी ममालिक हैं। पाकिस्तान के एक तरफ अफ़गानिस्तान है, चाइना है, ईरान है और इंडिया है। तो चाइना, ईरान और इंडिया और अफ़गानिस्तान, इन सब में से आज हमने इंतख़ाब किया है चीन के बारे में गुफ्तगू करने का। और चीन के बारे में हम गुफ्तगू क्यों कर रहे हैं कि चीन में इस वक्त एक बहुत बड़ी और बड़ी अहम डेवलपमेंट्स जो हैं वो इस वक्त जारी हैं। वहाँ पर जो सदर शी जिनपिंग हैं, उनका जो इक़्तिदार है वो मुकम्मल हो चुका है और नई मुद्दत के लिए वहाँ पर अब इंतख़ाबात होने हैं। नया सदर जो है चाइना का, उसका इंतख़ाब होना है, तो उस पर हम बात करेंगे। और इस मौजू पर गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ एक बड़ा मज़े का और बड़ा इंटरेस्टिंग पैनल मौजूद है। मेरे दाएं तरफ शाकिरुल्लाह साहब मौजूद हैं। शाकिरुल्लाह साहब CRI चाइना रेडियो इंटरनेशनल में कम से कम 3 साल वहाँ पर इन्होंने काम किया। चाइना के कल्चर को देखा, वहाँ की गवर्नमेंट को देखा, वहाँ के निज़ाम को देखा, निसाब तालीम को देखा, बहुत सी इश्यूज़ के ऊपर इनकी एक बड़ी माशाल्लाह बड़ी ज़बरदस्त किस्म की ग्रिप है। बहुत शुक्रिया शाकिर साहब, आप यहाँ पर आए। बहुत शुक्रिया सर। तो आप बहुत बड़ी मोहतात हो के स्माइल दे रहे हैं, जैसे बिल्कुल चाइनीज़ प्रेसिडेंट की जो स्माइल है इस तरह की क्या चीन में अगर आप 1 साल गुजार ले तो आपकी मुस्कुराहट भी इसी तरह चाइनीज़ की तरह हो जाए। और मेरे बाएं तरफ मौजूद हैं अनम फातिमा ने MPhil किया हुआ है, इस वक्त ये PhD की स्टूडेंट हैं और इन्होंने चाइना इशू पर बहुत ज़्यादा काम किया और बहुत ही वैल्यूएबल काम है। बहुत सी वेबसाइट्स पे काम करती रही हैं और पाकिस्तान में जो चाइनीज़ थिंक टैंक्स हैं उन पर भी इनका बड़ा ज़बरदस्त काम है। ये वहाँ पर अपनी रिसर्च जो है वो करती रही हैं और रिसर्च वर्क इनका बहुत ज़्यादा है। तो आज हम थोड़ा सा अनम से पूछेंगे कि चाइना के बारे में उनकी तहक़ीक़ क्या है। और हमारे साथ मौजूद हैं फैज़ अहमद ख़ान का ताल्लुक़ गिलगित से है और फैज़ चाइना में स्टूडेंट रहे हैं, वहाँ पर अभी PhD के लिए जा रहे हैं और इन्होंने जो इंटरनेशनल ट्रेड है वो इनका सब्जेक्ट है। तो फैज़ बहुत शुक्रिया आप यहाँ पर आए हैं। और फैज़ ने तो कलर भी जो पहना हुआ है वो चाइना का जो फ्लैग है ना उस कलर का इन्होंने वो पहना हुआ है। तो शाकिर साहब जी रिफ्लेक्टिंग इज प्रो चाइनीज। हाँ, ये चाइनीज़ है। तो इस गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं शाकिर साहब से। और इस गुफ्तगू से आपने बोर नहीं होना, परेशान नहीं होना, बड़े आराम से और बड़ी इंटरेस्टिंग से गुफ्तगू करेंगे। और आपने IBC पर देखा होगा कि हमने पूरी एक सीरीज़ शुरू की, चाइना का कल्चर क्या है, चाइना बतौर मुल्क कैसा है, चाइना की सकाफ़ती और सियाती मकामात कौन कौन से हैं। तो शाकिर साहब, ये सारी बातें अपनी जगह पर, ये बताएं कि चाइना में आजकल हो क्या रहा है। बहुत शुक्रिया सबूर साहब। और चीन में वैसे ये बहुत दिलचस्प बात है कि मैं भी जब चीन नहीं गया था तो उस वक़्त चीन के बारे में हम इतना नहीं जानते थे और ज़्यादातर दीवारी चीन के बारे में या चीन और पाकिस्तान की जो दोस्ती है वो शहद से मीठी, हिमालय से ऊंची और समंदरों से गहरी है, इस तरह की। और ये कि पाकिस्तान की सरहद चीन के साथ मिलती है, और ये कि चीन एक कम्युनिस्ट मुल्क है, और ये भी कि चीन एक माशी तौर पर उभरता हुआ मुल्क है। लेकिन जब आप वहाँ जाते हैं तो चूँकि पाकिस्तान में और जो हमारा सब कॉन्टिनेंट है या दीगर ममालिक है, हमारे पास जो मॉडल्स मौजूद हैं इस वक्त गवर्नेंस के या हुकूमत के, वो ज़्यादातर मगरिबी है, जिनको हम डेमोक्रेसी कहते हैं, या इसके साथ साथ जो कभी कभी इसमें इंटरवल्स के साथ अथॉरिटेरियन रूल्स भी आते हैं। लेकिन चीन जब आप जाते हैं तो ना सिर्फ वहाँ का कल्चर बिल्कुल मुख्तलिफ है, वहाँ की तर्ज़ हुक्मरानी मुख्तलिफ है, लेकिन जो सबसे दिलचस्प बात है सबूर साहब वो ये है कि वहाँ पर आपको लोग खुशहाल नज़र आते हैं। खुशहाल हैं लोग तो खुशहाल हैं। एक बात करते हैं हम नसीब माशरा, हम नसीब, वो ज़रा बताएं ना, वो क्या हम नसीब क्या होता है। बिल्कुल। और ये सारी चीज़ें जो आपने सवाल किया कि इस वक्त चीन में क्या होने जा रहा है, चीन में एक तसलसल है। ये 20th कांग्रेस है। 20th कांग्रेस का मतलब ये है कि 5 साल के लिए हुकूमत का इंतखाब होता है, नई काबीना बनती है, नए उज़रा
بنتے ہیں، لیکن وہ ان کے نظام کے مطابق ہے. ان کو ہم اس طرح کمپیئر نہیں کر سکتے جس طرح پاکستان میں نظام ہے یا مغرب میں جمہوریت ہے. وہاں کمیونزم ہے، سوشلزم ہے اور ایک ڈیموکریٹک ماڈل بھی ہے. یہ سارے انگریڈینٹس وہاں پر موجود ہیں، اور اسی وجہ سے وہاں کا ماڈل جو میں نے آپ کو بتایا ہے کہ اس نے ڈیلیور کیا ہے، لوگوں کو خوشحال بنایا ہے. اور وہاں کا جو طرز حکمرانی ہے وہ ایک ایسا ماڈل ہے کہ اس میں اکاؤنٹیبلٹی کا فیکٹر بھی بہت زیادہ ہے. صحیح. تو ابھی 20th کانگریس ہے. 20th کانگریس کا مطلب یہ ہے کہ پچھلے 5 سال میں حکومت کی کیا کارکردگی رہی، ایک تو اس کا جائزہ لیا جا رہا ہے. یعنی ہر 5 سال بعد کانگریس ہوتی ہے؟ ہاں، ہر 5 سال بعد کانگریس اور ہوتی ہر ہے. یہ جو 20ویں کانگریس ہے اس کا مطلب ہے کہ یہ اتنے 5 سال گزر چکے ہیں جس کی وجہ سے اب 20ویں کانگریس بنی ہے. بالکل. اس کو اور یہ جو ہم دیکھیں 1 اکتوبر 1948 کو، ہاں 1948 سے لے کر آج تک ہر 5 سال بعد کانگریس کا اجلاس ہوتا رہا، اور یہ 20واں کانگریس کا اجلاس ہے. تو یہ تھوڑا سا بتائیں کہ کانگریس کے اس اجلاس میں کیا ہو رہا ہے. لیکن آپ سے یہ بات پوچھنے سے پہلے میں ذرا انم سے پوچھتا ہوں. انم نے بڑی ریسرچ کی ہے چائنا کے بارے میں، تو انم ذرا بتائیں نا تھوڑا سا کہ چائنا کے بارے میں آپ نے جو تحقیقات کی ہیں یا جو چیزیں آپ کے ذہن میں آئی ہیں وہ کیا چیزیں ہیں. پتہ ہے پاکستانی جب چائنا کو دیکھتے ہیں تو انہیں کون سی اینک لگا کر چائنا کو دیکھنا چاہیے؟ کیونکہ ہمارے پاس بہت سے چشمے ہیں. انڈیا کو ہم ایک خاص چشمے سے دیکھتے ہیں، افغانستان کو دیکھنا تو چشمہ چینج کر کے دوسرا چشمہ پہن لیتے ہیں، ایران کو دیکھنے کے لیے ایک اور چشمہ پہنتے ہیں. یہ جو چائنا کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس کا چشمہ جو فریم ہے بڑی دوستی والا فریم، تو وہ کیسے آپ دیکھتی ہیں؟ چائنا کو ہم ان ٹرمز آف گڈ فرینڈس دیکھتے ہیں. گڈ فرینڈس مطلب آپ چائنا میں اگر جائیں گے، آئی ہیو ناٹ بین ٹو چائنا بٹ میرے کچھ اپنے کولیگس گئے ہیں تو وہاں جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں آر یو پاکستانی گڈ فرینڈس. ان کا جسچر یہ ہوتا ہے یہ کیا کہ وہ آپ سے ہینڈ شیک بلکہ لفظ بھی کہتے ہیں تاپے، پاتھیے. ہاں پاتھی کا کیا مطلب ہے؟ پاتھی کا مطلب ہے سچا دوست، اسٹرانگ فرینڈ، بھنگیو. اور یہ پوری دنیا میں چائنا کسی اور ملک کے شہریوں کے لیے استعمال نہیں کرتا، یہ صرف پاکستانیوں کے لیے استعمال کرتا ہے. اور چائنیز اگر آپ انفلوئنس بھی دیکھیں پاکستان میں، اگر آپ اسلام آباد میں سب سے فیمس بیکری ہے تہذیب، وہاں چلے جائیں تو یا انگلش میں تھینک یو لکھا ہوگا یا چائنیز میں شیش. آپ یاد رکھیں شیش. اور سیکنڈلی دیکھا جائے تو ابھی سی پیک کے بارے میں بہت زیادہ ہائپ کریٹ کیا گیا ہے کہ یہ فرینڈ شپ کی وجہ سے اٹس اے فلیگ شپ پروجیکٹ آف بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو. ٹھیک ہے، بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو کا تو ویسٹ کے اوپر بھی اتنا زیادہ کوئی اس کا انفلوئنس ہے کہ دے آر ٹرائنگ ٹو کاؤنٹر اٹ بائی اسٹارٹنگ ڈفرینٹ انیشیٹو، جس میں سے ایک ہے بلڈ بیک بیٹر ورلڈ، B3W کے نام سے. انہوں نے اس کو انیشیٹ تو کر دیا جسٹ ٹو فرائٹن چائنا، لیکن چائنا فرائٹن اس سے نہیں ہوا اور اس کے اوپر فردر کوئی ایگزیکیوشن کچھ بھی نہیں ہوا. اس سے ویسٹ کی ویکنیس ہمیں پتہ چلتی ہے کہ چائنا کتنا اسٹرانگ ہے اور اس کا یہ BRI کتنا اسٹرانگلی ریجن میں جا کے ایگزیکیوٹ ہونے جا رہا ہے اور اس کی فردر امپلیمنٹیشن ہونے جا رہی ہے. گڈ فرینڈ کے وہ جس پرسپیکٹیو کی جہاں سے بات شروع ہوئی تھی میں کروں کہ پاکستان از اے گڈ فرینڈ آف چائنا انڈر دا بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو. اگر ہم انویسٹمنٹ دیکھیں ود ان ساؤتھ ایشیا ریجن میں تو بنگلہ دیش میں ان ٹرمز آف BRI اس سے پاکستان کا جو انڈر سی پیک ہے اس سے تھوڑی سی زیادہ یا اٹس اراؤنڈ. تو ان ٹرمز آف اگر انویسٹمنٹ دیکھیں تو مطلب گڈ فرینڈس کہاں ریفلیکٹ ہوتا ہے؟ وہ گڈ فرینڈ شپ آپ کی ریفلیکٹ ہوتی ہے جب کووڈ آیا. آپ دیکھیں بلج کی فارم میں انہوں نے ایڈ دی ہمیں، اور مطلب ان ڈفرینٹ ٹرمز میں آپ دیکھتے ہیں. سوشل اکنامک ڈیولپمنٹ کے سیکٹر میں آپ دیکھتے ہیں. ان ٹرمز آف سیکورٹی دیکھ لیں، مطلب سی پیک کے اوپر جو ہے سیکورٹی تھوڑی امپروو بھی ہوئی ہے ایئر وائز اگر آپ چیک کریں. ایگزیکٹلی. سو دس از دا کرکس. مطلب پاکستانی یہ دیکھتے ہیں کہ چائنا کے حوالے سے جب بھی بات چیت ہوتی ہے تو وہ اسے فیل کرتے ہیں، یعنی چائنا کی جو فرینڈ شپ ہے اسے فیل کرتے ہیں. اور ایک اور بہت بڑی بات یہ ہے کہ پاکستان سے ہزاروں کی تعداد میں بچے چائنا میں اس وقت جا کے پڑھ رہے ہیں، وہ چائنیز لینگویج سیکھ رہے ہیں، فری آف کاسٹ تعلیم حاصل کر رہے ہیں، اور ان کے جو آنے جانے کے اخراجات ہیں وہ بھی چائنیز گورنمنٹ ہی برداشت کر رہی ہے. تو یہ جو بات ہے یہ بڑی امپورٹنٹ ہے. اور فیض صاحب تو فیض احمد خان صاحب تو وہاں پڑھتے رہے ہیں، فیض بھی اور فیض کی مسز ماوا دونوں وہاں کے اسٹوڈنٹ رہے ہیں اور دونوں وہاں سے پڑھ رہے ہیں. تو فیض تھوڑا سا اپنا ایکسپیرینس بتائیں کہ یہ آپ چائنا کیسے پہنچ گئے تھے یہاں سے، اور جب چائنا پہنچے ہیں تو کیسا فیل کیا چائنا کو آپ نے، اور ساتھ ہمیں یہ بھی بتائیں کہ چائنا ایکسپیرینس کیا ہے آپ کا. بالکل. جیسے ابھی انم نے کہا کہ ہمارے کنٹری میں ہر ایک تھنک ٹینک کا ایک اپنا ایک لینس ہے، وہ اپنے لینس سے اس چیز کو ایکسپیرینس کرتا ہے، پھر اس کو ایکسپلین کرتا ہے. لیکن ہم نے لینس اپنا پرسنل لینس جو ہماری آنکھوں کا لینس ہے اس کے تھرو یہ ایکسپیرینس کیا ہے. گئے تو ہم فلی فنڈڈ اسکالرشپ پر، اور اس کے بعد وہاں جا کے سب سے جو
ڈفرینٹ اور یونیک چیز ہمیں دیکھنے کو ملی وہ ایجوکیشن سسٹم تھا. صحیح. ہمارا ایجوکیشن سسٹم کیا ہے اور ان کا ایجوکیشن سسٹم کیا ہے, اور ایک اسٹوڈنٹ کے ساتھ ایک ادارہ کس طرح سے بیہیو کرتا ہے, اس کو کس طرح اس کی گرومنگ کیسے کرتا ہے, کیسے کرتا ہے, سب سے بڑا ڈفرینس ہمیں یہ دیکھنا پڑا. اس کے بعد پھر ود دی پیسج آف ٹائم ہمارا چونکہ انٹرنیشنل ٹریڈ اینڈ بزنس تھا تو ڈفرینٹ ریجنز میں ہم جایا کرتے تھے, کمپنیز میں جاتے تھے, کنسٹرکشن کمپنیز کے ساتھ جاتے تھے, تو ہم دیکھتے تھے کہ کس طرح سے اس کنٹری نے گروم کیا ہے, کس طرح سے جو پاورٹی تھی 63%, اگر ہم دیکھیں تو شی جن پنگ کے ٹینیور سے پہلے اس کو لے کے رائٹ نو 0.3% پر لیا. تو ہم نے آنکھوں سے دیکھا ہے کتنا ایک بڑا انیشیٹو انہوں نے لیا, اپنے جو عوام ہے اس کو غربت کی نچلی سطح سے نکال کر بالکل ٹاپ پوزیشن پہ لے آئے. تو یہ ساری چیزیں غربت سے نکالا, ان کو عمارت کی ایک سطح تک لے کے چلے. بالکل بالکل. اور ساتھ میں اویئرنیس بھی بہت بڑی چیز ہے. اکثر میں یہ ایک اسٹیریوٹائپ یہاں میں دیکھتا ہوں چائنا کے بارے میں, وہ یہ کہتے ہیں کہ وہاں پر جو شہری ہے وہ تو ایک یرغمال بنائے ہوئے, جیسے ڈیموکریسی نہیں ہے وہاں پر, آل ان آل ایک بندہ ہے جو کہ رول کر رہا ہے پورا کنٹری میں. اچھا, یہ موضوع بڑا انٹرسٹنگ ہے کہ جمہوریت کیا ہے, جمہوریت کی تعریف کیا ہے, بالکل, اور جمہوریت کی تاریخ کیا ہے, جمہوریت کس کی بائی پروڈکٹ ہے, یہ پورا ایک پروگرام ہے. اور میں اس طرح کروں گا کہ ہم نا ناظرین اس کے اوپر ایک پروگرام کریں گے کہ یہ جو جمہوریت آزادی, اظہار رائے, مذہب کی آزادی, اصل میں کیا یہ ریئل ورلڈ میں زمین کی کوئی حقیقت ہے یا صرف ایک چوغا پہنا کر ان موضوعات پر بات کی جا رہی ہے. اچھا شاکر صاحب, میں تھوڑا سا آپ سے جاننا چاہوں گا کہ یہ جو اصل میں ہم ایک بات کر رہے ہیں کہ اس وقت جو 20ویں کانگریس جس کی کہانی اور قصہ آپ نے چھیڑا اور راستے میں آپ نے ہمیں چھوڑ دیا, تو یہ بتائیں نا کہ یہ جو 20ویں کانگریس ہے اس میں جو رپورٹ پیش ہوئی ہے وہ رپورٹ کیا تھی, اس کے اندر کیا چیزیں سامنے لائی گئی ہیں, اور آپ کو کیا لگتا ہے کہ 20ویں کانگریس جو ہے وہ جب اگلا صدر منتخب کرے گی تو ممکنہ طور پر وہ کون ہو سکتے ہیں, یا یہ بتائیں کہ وہ آگے کرنے کیا جا رہی ہے, ان کا ویژن کیا ہے اب. جی سبو صاحب, بالکل. ورک رپورٹ چین کے ہاں ایک ایسا نظام ہے جس کو ہم, ایک تو اس میں تسلسل بہت زیادہ ہے, اور ایک اس میں یہ جو کارکردگی ہے یہ بالکل پوائنٹ ٹو پوائنٹ مائنوٹلی, یہ کارکردگی رپورٹ اس طرح نہیں ہے کہ ابھی شی جن پنگ نے 20th کانگریس کے موقع پر پیش کی ہے, بلکہ یہ جو لوکل باڈی بالکل جو یونٹ ہے, بیسک یونٹ ہے, یہ کارکردگی رپورٹ وہاں سے شروع ہوتی ہے. پہلے جو بیسک یونٹ ہے وہ اپنی کارکردگی پیش کرتا ہے, اس کا جائزہ لیا جاتا ہے, اور اس میں اہداف کا تعین بھی کیا جاتا ہے مستقبل کے لیے, اور جو پچھلے اہداف ہیں ان کا بھی جائزہ لیا جاتا ہے کہ کس حد تک وہ اہداف مکمل کر لیے گئے ہیں. ایک تو یہ چیز ہے. تو یہ جو پچھلے جو 2012 سے ابھی 2 ٹرمز کے لیے صدر شی جن پنگ کنٹینیو کر رہے ہیں, اور اب آگے 2-4 روز میں ہمیں اندازہ ہو جائے گا کہ آگے صدر شی جن پنگ کنٹینیو کر رہے ہیں یا اس کے علاوہ کسی اور نے ان کو ریپلیس کرنا ہے. لیکن یہ کہ اس کے علاوہ پوری ایک, ہم ویسے اپنی ٹرمز استعمال کرتے ہیں, اپنے ٹرمز اپنے ناظرین کے لیے, کیونکہ وہ وہاں کے جو ٹرمز ہیں یا جو عہدے ہیں ان کے لیے الگ الفاظ ہے. ریاستی کونسلر ہے, پریمیئر کا لفظ استعمال ہوتا ہے وزیر اعظم کے لیے. اچھا, شی جن پنگ کے پاس بھی بہت اہم عہدے ہیں, وہ سیکٹری جنرل بھی ہے, وہ ملٹری کو بھی کمانڈ کرتے ہیں, تو ان کے پاس بھی کافی عہدے ہیں. تو یہ سارے ڈیسائیڈ ہوں گے. اور جو آپ نے بات کی ورک رپورٹ میں, ایک تو جس طرح انم نے بات کی کہ BRI بہت بڑا ایک پروجیکٹ رہا ہے, اور یہ صدر شی جن پنگ نے جو چین کا ایک انٹرنیشنل پوسچر تھا, اور جو انٹرنیشنلی چین نے جانا تھا, صدر شی جن پنگ کی قیادت میں چین اس میں کافی آگے گیا ہے. لیکن اس میں یہ نہیں ہے کہ دوسرے کے معاملات میں انٹرفیئر کرنا یا ایگریشن شو کرنا, اس لحاظ سے بالکل نہیں, بلکہ چین کا جو اکنامک ماڈل ہے, اور جس میں جو بنیادی بات ہے جو چین کے اندر بھی صدر شی جن پنگ کی کل جب وہ ورک رپورٹ پیش کر رہے تھے تو اس میں بار بار عوام کا ذکر آ رہا تھا کہ ہم ایسی ترقی کریں گے, ایسی ماڈرنائزیشن کریں گے, اپنے نظام کو اس طرح بنائیں گے کہ جس میں جو فوکس ہے وہ عوام پر ہو اور ان کی زندگی میں بہتری آئے. تو کوئی منافقت نہیں ہے کہ چین کے لیے ایک ماڈل ہے اور دنیا کے لیے دوسرے ماڈل ہے. اب بھی آپ دیکھ لیں کہ دنیا کے جو پسماندہ ترین علاقے ہیں وہاں پر آپ کو چین موجود نظر آئے گا. جیسے وہ ہے افریقہ ہے, کانٹیننٹ آف افریقہ ہے, ساؤتھ ایشیا دیکھ لے. اسی طرح دوسرے بہت دور دراز کے ممالک ہیں جہاں دوسرے ممالک نے توجہ نہیں دی کیونکہ ان کا انٹرسٹ نہیں تھا. لیکن
چین نے کہا کہ چونکہ وہاں کے عوام ان پروجیکٹ سے ان منصوبوں سے خوشحال ہوتے ہیں اور ہمیں بھی فائدہ ہوگا تو اس ماڈل کو لے کے وہ وہاں لے کے گئے. تو BRI کا ہے. اس کے علاوہ جو غربت والی بات کی فیض نے بالکل پچھلے یہ 40 سال کا گول تھا ان کا کہ ہم نے جو چین سے غربت کا مکمل خاتمہ کرنا تھا. اور چین کی اگر آپ ارلی ہسٹری دیکھ لیں تو وہاں پر یہ جو لوگ ایک بات مشہور ہے کہ دے کین ایٹ ایوری تھنگ دیٹ کہ زمین پر ہر رینگتی چیز وہ کھا لیتے ہیں. اتنی غربت تھی کہ اتنی غربت، اتنی بھوک، اتنی افلاس تھی وہاں پر. تو ان چیزوں کو ان لوگوں نے ریئلائز کیا. لیکن یہ کہ صدر شی جن پنگ، اس سے پہلے ماؤ زے تونگ، اور بہت اچھی قیادت رہی ہے. بھوک جب ہو نا لوگوں کو اصل میں اس بات کا احساس نہیں ہوتا کہ صومالیہ کے مسلمانوں نے جب وہاں پر قحط بھی آیا اور جنگیں بھی تھیں تو انہوں نے فتویٰ مانگا تھا کہ بتائیں کہ ہم کیا بلیاں اور کتے ان کا گوشت کھا سکتے ہیں. اور یہ دور کی بات ہی 93-94 کی بات ہے. بالکل ایسا ہے. لیکن سبو صاحب جو چین کا کمال ہے جس کو ہم میریکل آف چائنا کہتے ہیں کہ وہ سفر جو دوسرے ممالک نے، دوسری اقوام نے 100 سال میں 200 سال میں طے کیا ہے وہ چین نے 40 سال میں. اور اگر ہم دیکھ لیں تو ابھی ان کو 75 ایئرز آلموسٹ ان کو ہو گئے، بلکہ 74 ایئرز انہوں نے یہ سفر طے کیا ہے. اور دوسرا ماڈرنائزیشن کی طرف ان کا بڑا رجحان ہے. اور وہ جو 40 سال میں جو سب سے بڑا کریڈٹ ہے کہ 80 کروڑ افراد کو انہوں نے غربت سے نکال کر ایک تعمیری اور وینری سٹیزن شپ جو ہے اس کے اندر. اور اس میں سبو صاحب جو ماڈل اپنائے گئے وہ پوری دنیا کے لیے ماڈل ہے. مثال کے طور پر جو ساحلی علاقے ہیں وہاں پر اگر ماہی گیری ہے تو وہاں پر ماہی گیری کا ماڈل اپنایا گیا. یعنی پوری ریسرچ کر کے کہاں لوگوں کو کیسے اپلفٹ کیا جائے. جس علاقے کا اور جن لوگوں کا جو پوٹینشیل ہے اسی چیز کو. مثال کے طور پہ میں اپنے آنکھوں دیکھا حال آپ کو سنکیانگ کے بہت دور دراز علاقوں میں ہم چلے گئے اور بہت خوبصورت علاقے تھے. اور وہاں پر انہوں نے گیسٹ ہاؤسز بنائے لوگوں کے لیے چھوٹے چھوٹے. ان گیسٹ ہاؤسز میں اب پورے چین سے جو سیاح تھے وہ جاتے تھے. 3-4 مہینے کا ان کا زبردست سیزن گزرتا تھا. وہاں ان کو سرو بھی کرتے تھے، ان کے لیے اہتمام کرتے تھے فوڈ کا، مختلف چیزوں کا. ان لوگوں نے ان کے لیے سیاحت کے لیے مختلف ثقافتی شوز رکھے تھے. اس طرح وہاں پر یہ ماڈل اپنایا گیا. چھوٹے چھوٹے انیشیٹو لے چھوٹے انیشیٹو رکھے. اور اس کے لیے جو یہ کہتے ہیں نا کہ وہ جمہوری ماڈل اور چائنا کے ماڈل کو جب ہم کمپیئر کرتے ہیں تو جو کمیونسٹ پارٹی ہے اس کی جو تعداد ہے وہ 9 کروڑ سے اوپر ہے. ان کے ممبرز کی تعداد یہ دنیا میں دوسرے نمبر پہ ہے. سب سے بڑی پولیٹیکل پارٹی دوسری. ہاں دوسری سب سے زیادہ دنیا کی دوسری بڑی معیشت اور دنیا کی دوسری بڑی سیاسی پارٹی. ہاں لیکن کئی حوالوں سے یہ معیشت بڑی ہے کیونکہ جو ان کی پروڈکشن ہے اور کافی اس طرح کے فگرز ہیں جن میں چین آگے ہے. تو وہ میں بات کر رہا تھا معیشت کی ان کی. اس سے پہلے میں ایک اور بات کر رہا تھا اور جو آپ بھول گئے تو پھر ہم انم سے ایک بات کرتے ہیں. جی کیا بات بھول گئے ہیں؟ اکانومی پہ اس سے ریلیٹڈ ایک کوسچن ہے. آپ کہہ رہے ہیں کہ اچھا آپ سوال کریں گے. سیکنڈ لارجسٹ اکانومی ہے تو ہاؤ ڈو یو سی یہ سسٹین کیسے کر رہے ہیں؟ اکنامک ڈیولپمنٹ از ناٹ اے بگ ڈیل. آپ ایک لیول پہ اس کو تھریشولڈ اچیو تو کر لیتے ہیں بٹ سسٹینیبلٹی کے لیے وہ کیا ایسی چیز ہے جو آپ ان کی پولیٹیکل پارٹی میں دیکھتے ہیں؟ ایک تو چین کے پاس مارکیٹ اپنی بہت بڑی ہے. صحیح. 1 ارب 40-45 کروڑ کی مارکیٹ ہے. 1 ارب 46 کروڑ افراد 40 کروڑ کی مارکیٹ ہے. اور اچھا وہ کھاتے پیتے لوگ ہیں. وہ اس طرح نہیں ہے کہ وہ جمع کرتے ہیں اور کہتے ہیں ہم نے کل کے لیے رکھنے. وہ اپنے آج کو انجوائے کرتے ہیں. مثال کے طور پر ان کی جو ہالیڈیز آتی ہیں اس میں خوب وہ پیسے اڑاتے ہیں. وہ لمحہ موجود کو انجوائے کرنا جانتے ہیں. لمحہ موجود کو انجوائے کرتے ہیں. اور جو ان کی اکانومی ہے وہ ایک سائیکل میں چلتی ہے. وہ سائیکل رکتا نہیں ہے. جس طرح ایک ایکو سسٹم چلتا ہے ایک وہ ہے. دوسرا لوگ پیسے بینکوں میں یا گھروں میں دبا کے نہیں رکھتے، مارکیٹ میں رکھتے ہیں، سرکولیٹ ہوتے ہیں. دوسری بات یہ انویسٹمنٹ فرینڈلی. وہ ہر سال اپنی جو انٹرنیشنل ورلڈ ہے ان کے لیے مزید اصلاحات لے کر آتے ہیں کہ کس طرح باہر سے لوگ آ کے یہاں پر انویسٹمنٹ کریں. ان کو پروٹیکٹ بھی کرتے ہیں، ان کو ہر قسم کی فیسلٹیز بھی دیتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے لاس کو مسلسل ریپڈ کرتے ہیں. مثال کے طور پر وہ جو انویسٹمنٹ کے لیے ایک کئی پہ دوسرے ممالک میں اگر
60 दिन का अरसा लगता है, तो उन्होंने अपना वो प्रोसेस इतना रैपिड किया है कि आप 30 डेज में अपने इन्वेस्टमेंट का वो पूरा प्रोसेस कर सकते हैं। कमिंग टू सीपीसी जो भी करंट है तो उसमें उनके अच्छा, एजेंडा में नई कौन सी चीज़ आपने आप करने आ गए कुछ खुदा को खौफ 20 मिनट हो गए हैं प्रोग्राम को, अगर सारे सवाल आज ही हमने कर लिए तो मुझे बताएं, बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, और इतना बड़ा चाइना है और इतनी बड़ी उसकी इकॉनमी है, सारे मौज़ूआत पर आज हम गुफ्तगू थोड़ी करेंगे। अब फैज़ साहब ने बहुत सी बातें पूछी हैं, कुछ बातें तो उन्होंने बताई हैं कि चाइना में हो रही हैं और बहुत सी बातें उन्होंने छुपाई भी हैं। तो हम ऐसा करेंगे कि जो अगला प्रोग्राम शाकिर साहब बैठेंगे ना तो मेरे भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं। हाँ, आप सारे सवाल इनसे करें और उस वक्त तक सवाल करती रहें जब तक आपका चाइना का विजिट नहीं होता है। हाँ, और क्योंकि फैज़ साहब देखें, हम दोनों के इर्द गिर्द 2 ऐसे लोग बैठे हैं जिन्होंने चाइना देखा हुआ है और चाइना को बढ़ते हुए 3-4 साल वहाँ पर रहकर आए हैं, तो इनके पास जो नॉलेज है उसकी बुनियादी वजूहत है। तो आपने जो रिसर्च की हुई है तो हम इंशाल्लाह ऐसा करेंगे कि बहुत जल्द कोई ऐसा प्रोग्राम बनाते हैं कि चाइना का हम भी विज़िट करें। नाज़रीन, आज हमने थोड़ी सी बातें की हैं, बहुत सी बातें हमारी रहती हैं, और सबसे अहम बात यह है कि चाइना तरक्की की इन मंजिलों तक कैसे पहुंचा। शाकिर साहब ने कुछ इशारे आपको दिए, अनम ने कुछ बातें आपको बताई, फैज़ ने कुछ बातें आपके साथ कही हैं, लेकिन बहुत सी बातें हमारी रहती हैं। हमने अपने मुल्क को एक नुमायाँ तरक्की याफ्ता मुल्क बनाना है, अक़वाम आलम की सफ़ में नुमायाँ मकाम पर खड़ा करना है, लेकिन इसके लिए हमें लाजमी एग्जाम्पल्स जो हैं वो देखनी है। तो हमारे पड़ोस में इतनी मज़े की, इतनी शानदार मिसाल मौजूद है और हमने मिसालें नहीं लगाने, उस मिसाल को लेकर अपनी ज़िंदगियों में उस पर अमल दरामद करना है। अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। बहुत शुक्रिया।